سے تعبیر اور کامیابیوں تک کا سفر 77واں یوم پاکستان قومی دن کے آغاز پر توپوں کی سلامی اسلام آباد میں مرکزی تقریب مسلح افواج کی دستوں کی شاندار پریڈ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور لڑاکا طیاروں کی گھن پیرا ٹروپرز کی شاندار پرفارمنس پاکستانی ٹینکوں اور میزائلوں نے دھاک بٹھا دی چین دوستی higher than the mountains, deeper than the ocean and sweeter than the honey. سلامی دوسرے کے سامنے سے چین سعودی عرب اور ترکی کے فوجی دستے کی شرکت سے پریڈ عالمی سطح پر اہمیت اختیار کر گئی ترک بینڈ نے جیوے جیوے پاکستان کی دھن بکھیر دی اس وقت حاضرین جو ہے کھول کرتا ہوا بجا رہے ہیں یہی وہ سرپرائز تھا کہ آپ ذکر ہو رہا تھا ختم ہو جائے ایئر چیف سہیل امان نے F-16 اڑایا اور صدر مملکت کو سلامی پیش کی ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے دشمن کو شکست ہوگی مسئلہ کشمیر ہماری اولین ترجیح ہے صدر ممنون وزیر اعظم اور آرمی چیف کا پیغام یوم پاکستان کی تقریب میں سندھ پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ بکھر گئے راحت فتح علی خان نے گیت سنایا بچے بڑوں سب نے مل کر گایا جوش جذبہ اور جنون واہگہ سرحد پر پرچم اتارنے کی پروقار تقریب جوانوں کی پریڈ نے شرکاء کا لہو گرما دیا وطن سے محبت کا والہانہ اظہار اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے کراچی کے ساحل پر F-16 اور تھنڈر طیاروں کے شاندار کرتب گورنر سندھ کی شرکت منوڑا سے کیماڑی تک بوٹ ریس میراتھن اور سائیکل ریس کا انعقاد بلوچستان میں یوم پاکستان کی تقریبات شہر شہر سبزہ لالی پرچموں کی بہار کوئٹہ میں ثقافت کے رنگ گوادر میں کشتی رانی کے مقابلے پشاور میں یوم پاکستان پر سائیکل ریس موٹر وے پولیس کا عوام کو چالان کی بجائے پیار بھرا پیغام کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب سیاسی و سماجی مسلح افواج کے نمائندوں کی بھی حاضری لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیل زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب سرزمین
का निजाम अखुवते हवा। मकबूजा कश्मीर में भी कौमी तराने की गूंज। आसियन दराबी ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम पाकिस्तान पर परचम कुशाई की तकरीब। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। स्टीवन, डेविड, सेम्बलिंग्स और सेमी की यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। Happy Pakistan Day to everyone in Pakistan, especially the Islamabad United fans. Dil, Dil, Pakistan. वेस्ट मिनिस्टर का वाकया हमला आवर का इनफरादी फेल था। 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे का पार्लियामेंट से खिताब। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। पीपल्स पार्टी ने तारीख में जिंदा रहना है। हुक्मरान न गरीब न मजदूर का सोचते हैं। ये हर वो धंधा करते हैं जहां से कमीशन मिलता हो। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। FIA और PCB में स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात के लिए मुआवनत पर इत्तेफाक। PCB पहले तहकीकात मुकम्मल और फिर तमाम डाटा FIA को देगी। FIA भी तहकीकात जारी रखेगी। मिसबाह का सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा। और पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चैनल आज न्यूज़ के सफर को 12 साल हो गए। आज न्यूज़ ने पाकिस्तान में गैर जानिबदाराना और निडर सहाफत की बुनियाद रखी। इंडस्ट्री का वक़ार भी बुलंद किया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान का जश्न। सिर्फ फौजी ही नहीं, अवाम भी पुरजोश। और लंदन में दहशतगर्दी के मरकजी किरदार की शनाख्त। आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल। मैं हूँ अली आबिद। मैं बात करूंगा यौम पाकिस्तान की अहमियत की। क्या आज का जश्न महज रिवायती है या इसमें है कुछ खास? वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हमेशा से ही मुनफरिद रही है, लेकिन आज का जोशो जज्बा काबिल दीद था। इस पुरवकार तकरीब के हवाले से देखते हैं रिपोर्ट कुछ देर बाद। आवर की शनाख्त और बरतानवी वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। लंदन में गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके की बात की सूरत हाल की तफसील हमारी आलमी खबरों का मरकज रहेगी। और नाज़रीन, इसके अलावा बिजनेस, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पर भी बहुत कुछ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया गया और इसकी तफसीली खबरें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं लंदन, जहां बरतानवी पुलिस ने पार्लियामेंट पर हमला करने वाले की शनाख्त जाहिर कर दी है। मजीद जानेंगे इस बारे में हमारे नुमाइंदे नवीस सज्जाद से, जो लंदन ही में मौजूद हैं। नवीस सज्जाद, क्या शनाख्त जाहिर की गई है इस शख्स की? जी बिल्कुल, आज जो है वो अभी स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से बरतानवी पार्लियामेंट पर जो सामने का अफसोसनाक वाकया पेश है, उसमें जो हमला आवर था उसका नाम खालिद मसूद जो है वो बताया गया है। खालिद मसूद को पहले भी जो है वो नाइफ रखने और असला रखने के जुर्म में जो वो सजा काट चुके हैं। खालिद मसूद को मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि पहली दफा जो सजा 1983 में हुई थी और आज जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड ने उसकी जो शनाख्त है और नाम जो है वो जाहिर कर दिया है। इंग्लैंड के ये मिडलैंड्स इलाके में रहने वाले हैं। जी, आपने आगाह किया नवीस सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लंदन हमले के मरकजी मुलजिम की शनाख्त जाहिर कर दी गई है और इस पर सरकारी मौक़िफ़ क्या है और वहाँ के मुसलमान इस नई सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, ये भी बुलेटिन में आगे चलकर आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं यौम पाकिस्तान की। बरसगीर के मुसलमानों ने 23 मार्च सन 1940 को एक ख्वाब देखा और सिर्फ 7 बरस में इसकी ताबीर भी पाली। एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा, जिसे अक़वाम आलम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जिस जगह आज मीनार पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं 23 मार्च सन 1940 को एक अलहदा वतन का ख्वाब देखा गया। इसी ख्वाब की ताबीर पाकिस्तान का आज 77वां यौम पाकिस्तान मनाया गया।
दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। मरकजी तकरीब शकरपड़िया ग्राउंड में हुई, जहां मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने खूबसूरत मार्च पास किया। SSG कमांडोज का दिलकश अंदाज हर दिल को भाया। पाक फौज की खवातीन का दस्ता भी परेड में शामिल हुआ। पाक फिजाइया ने भी अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। जंगी साजो सामान की भी भरपूर नुमाइश की गई। परेड में चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के सकाफती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा बने और हाजरीन से खूब दाद समेटी। कराची में भी फिजाइया का एयर शो हुआ, जिसमें लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास किया। और यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब में एयर चीफ सुहेल अमान ने खुसूसी तौर पर F-16 उड़ाया और सदर मुमलिकत ममनून हुसैन को सलामी पेश की। और वो खवातीन और हज़रात, परेड वेन्यू के दाएं जानिब से एयर चीफ मार्शल सुहेल अरमान अपने F-16 तैयारे को उड़ाते हुए परेड वेन्यू की जानिब बढ़ रहे हैं और ये फजा में बुलंद होते हुए रिवायती अंदाज में सदर मुमलिकत को सलामी। एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान निशान इम्तियाज मिलिट्री फ्लाई पास की क़यादत करने के बाद परेड वेन्यू में तशरीफ ला चुके हैं। नाज़रीन, यौम पाकिस्तान पर फौजी परेड की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इस बार इसकी अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। वो इस तरह कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीन, तुर्की और सऊदी अरब की अफवाज ने शानदार परेड में शिरकत करके शुरका का लहू गरमाया। इस परेड में जनूबी अफ्रीका के फौजी सरबराह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। चीन, तुर्की और सऊदी अरब के फौजी दस्तों जनूबी अफ्रीका के फौजी सरबराह की शिरकत ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। ये तुर्क फौज का दस्ता है। अपने रिवायती लिबास में पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली बार फौजी दस्ते ने परेड में हिस्सा लिया। तुर्क मिलिट्री बैंड ने जब जीवे जीवे पाकिस्तान की धुन बजाई तो शुरका ने नशिस्तों पर खड़े होकर दाद दी। हाज़रीन जो पाकिस्तान के मिल्ली नगमों पर तुर्क बैंड ने अपने फन का मुजाहरा किया तो शायकीन दाद दिए बगैर न रह सके। अवामी जमहूरियत चीन के फौजी दस्ते ने
یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی پریڈ کر کے پاکستانیوں کے دلوں کو لوٹ لیا۔ سعودی عرب کے فوجی دستے نے خصوصی سلامی کے ذریعے پاکستان کے سعودیہ سے گہرے تعلق کو اور بھی مضبوط کیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر واہگہ بارڈر پر بھی شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس تقریب میں موجود نوجوانوں کے علاوہ بچے، خواتین اور بزرگ بھی اپنے فوجی جوانوں کا جوش دیکھ کر جھوم اٹھے۔ نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعروں نے تقریب میں موجود ہر شخص کا لہو گرما دیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر واہگہ پر شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کا ایک سمندر تھا جو وطن سے اظہار محبت کے لیے امڑ آیا تھا۔ جوانوں کے جذبات بھی دیدنی تھے۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں نے تقریب میں موجود ہر شخص کا لہو گرما دیا۔ عوام بھی ہر ادا پر اپنے چاق و چوبند اور سجیلے جوانوں کو داد دیتے رہے۔ پرچم لپیٹنے کی تقریب کے دوران بھی جذبات عروج پر تھے۔ لہو گرمانے کے بعد ہینڈ شیک ہوا اور پھر مرکزی دروازہ بند کر دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر سرحد کے اس پار خاموشی چھائی تو اس بار زبردست آتش بازی ہوئی۔ اور پھر فوجی بینڈ کی واہگہ کی فضاؤں میں بکھیرتی خوبصورت دھنوں نے وطن سے محبت کا ایسے اظہار کیا۔ ناظرین، غیر ملکی فوجی دستوں کی موجودگی سے آج کے دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسی اہمیت پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں علی عابد کے پاس، جو آج دیے جانے والے پالیسی بیانات پر رپورٹ بھی کریں گے اور ان کا تجزیہ بھی۔ جی علی۔ بالکل آسما، آج یوم پاکستان کی تقریبات پورے ملک میں شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ خصوصی تقریب، سب سے بڑی تقریب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کی گئی، جس سے صدر مملکت ممنون حسین نے خصوصی طور پر خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا جا چکا ہے۔ آپریشن رد الفساد کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ ان کا کیا کہنا تھا، اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ میں واضح کرتا ہوں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد رد الفساد کے تحت کارروائیاں بچے کچے دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فتنے کا سر ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے گا۔ تو یوم پاکستان کا دن ہو اور صدر مملکت خطاب کر رہے ہوں، بھارت کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں۔ بھارت کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ مذاکرات چاہتا ہے پاکستان، لیکن مسئلہ کشمیر اولین ترجیح ہے۔ کیا کہنا تھا، سنیے۔ ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ تقسیم بر صغیر کے نامکمل ایجنڈے یعنی مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔
تو صدر مملکت کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھی عامر احمد خان نے. عامر، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 23 مارچ آتا ہے تو روایتی نوعیت کے بیانات سامنے آتے ہیں. جیسے کہ ہماری ابھی آپ کی اور میری بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے، تو آپ نے بڑی اہم بات کہی کہ اس دفعہ کے 23 مارچ کی اہمیت ماضی کے 23 مارچ سے زیادہ ہے. وجوہات کیا ہیں؟ علی، اس کی وجہ یہ ہے، 3 بنیادی طور پہ اس کی وجوہات ہیں. پہلی یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر 19 سال کے بعد ایک سینسس ہو رہا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس کے نتائج کی وجہ سے آئندہ سالوں کے اندر پاکستان کا بنیادی انتظامی ڈھانچہ ہی بدل جائے. دوسرا، ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں کہ چند سال کے عرصے میں پاکستان کے اندر 5,000 کروڑ ڈالر کی انویسٹمنٹ کے پلانز بنے ہوں، خواہ وہ قرضہ لے کر ہی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہو. اور تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور جو امریکہ نہیں ہے بلکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس سپر پاور کے سارے رہنماؤں کا خیال ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایمرجنگ مارکیٹس میں پاکستان اس وقت 10 بڑے ممالک میں شمار ہو رہا ہے. تو یہ خاص دن ہوتے ہیں، سوچنے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر ہمارے رہنما اس چیز کے اوپر سنجیدگی سے توجہ دیں تو پاکستان کے پاس اس وقت جتنے مواقع ہیں، جتنی اپرچونٹیز ہیں، وہ پاکستان کی پوری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھے. اس لیے میری نظر میں آج کے دن کی بڑی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اور جیسے کہ عامر احمد خان کہہ رہے تھے کہ ایک تو اکانومک جو ایشو ہے وہ بہت اہم ہے اس 23 مارچ میں، اور خاص طور پہ سینسس کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی. اوور ٹو اسٹوڈیو. ناظرین، یوم پاکستان کی خبریں جاری ہیں، دن بھر کی مزید جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے بلیٹن میں آگے چل کر. لیکن ابھی رخ کرتے ہیں لندن کا، جہاں کل ہونے والے حملے کے بعد آج برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم تھریسا مے نے حملے میں ہلاک ہونے والے پولیس کانسٹیبل کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بزدلانہ حملے انہیں متزلزل نہیں کر سکتے. لندن میں آج کا دن کیسا گزرا، تفصیل جمع کی ہے ہماری ساتھی کرن رضوی نے. شکریہ آسما. جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ حملے کے باوجود پارلیمنٹ اپنے شیڈیول کے مطابق سیشن شروع کرے گی، اور ایسا ہی ہوا. پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد اپنے خطاب میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والے کانسٹیبل کیت پالمر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. What I can confirm is that the man was British born. حملہ آور برطانیہ میں ہی پیدا ہوا تھا، اور کچھ برس قبل MI5 نے اسے شدت پسندی کے حوالے سے تحقیقات میں شامل کیا تھا. لیکن یہ پرانی بات ہے، حملہ آور کسی موجودہ تفتیش کا حصہ نہیں تھا. He was not part of the current intelligence picture. ایک بہادر پولیس مین کو پوری پارلیمنٹ کا خراج تحسین. یہ حملہ تو لندن میں ہوا، لیکن اس کی شاک ویو پوری دنیا میں پھیلی، کیونکہ اس میں زخمی ہونے والے 40 افراد میں سے 29 افراد کا تعلق 10 مختلف ممالک سے تھا. شاید اسی لیے پوری دنیا کے ذہن میں سب سے بڑا سوال حملہ آور کی شناخت کے بارے میں تھا، جس کا جواب برطانوی وزیر اعظم نے کچھ یوں دیا. 48-year-old PC Keith Palmer was killed. دہشت گرد حملے میں 48 سالہ کیت پالمر ہلاک ہوئے. انہوں نے اپنی زندگی ملک کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی. وہ پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے پچھلے 15 برس سے خدمات انجام دے رہے تھے. یہاں آنے سے قبل وہ رائل آرٹلری کا حصہ رہے. کیت پالمر ایک شوہر اور والد تھے. انہیں اپنے کام سے بے انتہا لگاؤ تھا، اور وہیں انہوں نے اپنی جان دی. وہ ہر لحاظ سے ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کی قربانی کبھی بھلائی نہیں جا سکے گی. تھریسا مے کا بیان ہے کہ حملہ آور کا تعلق انتہا پسند اسلامی نظریات سے تھا. یقیناً برطانوی مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ مزید تفتیش کی تفصیلات کو خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ برطانوی سیاست کے تمام رہنما، خواہ وہ لندن کے پاکستانی نژاد میئر ہوں یا پارلیمنٹ کے مسلمان اراکین، انہوں نے ان مشکل حالات میں متحد رہنے پر زور دیا. This attacker and people like him are not of my religion. گزشتہ رات کے حملہ آور اور اس جیسے دوسرے افراد کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لوگ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں. ہم سب کو ان تمام لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جو خود کو ایک خاص مذہب کا ماننے والا ظاہر کرتے ہیں. لیکن اگر مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہوتا تو وہ اس طرح کا کوئی اقدام نہ اٹھاتے. ہمیں ان دہشت گردوں کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ان لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ لوگ مذہب کے نام پر ہم پر فتح نہیں پا سکتے، اور ہم اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے. We have to stay united and show them that they can't win on these grounds, and we are here to stay. لندن میں ہونے والے حملے کی تمام عالمی رہنماؤں نے شدید مذمت کی ہے اور برطانیہ کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے. آج نیوز میں ہم اس کیس میں ہونے والی ہر پیش رفت کا احوال آپ تک پہنچاتے رہیں گے. بیک ٹو اسٹوڈیوز. ناظرین، بلیٹن جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور اس بریک کے بعد دیکھیے
دنیا کا بلند ترین ٹاور پاکستان کے رنگوں میں رنگ گیا اور مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم آپ کو لے کر چلیں گے دبئی، جہاں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر پاکستانی پرچم کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ اس عمارت پر یوم پاکستان کے موقع پر LED لائٹس روشن کی گئی ہیں اور انہی روشنیوں سے برج خلیفہ پر پاکستان کا پرچم بنایا گیا ہے، اور یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پاکستان کے رنگ صرف برج خلیفہ پر ہی نہیں ہیں، یوم پاکستان پر سری نگر میں بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ گئے، قومی ترانہ پڑھا گیا۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب ہوئی اور اس موقع پر ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سمیت بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات ہی میں ہے، اور یہ خواہش کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے۔ حریت رہنما کہتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی۔ پرچم کشائی کی تقریب کے بعد کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ملی نغموں پر طلباء نے ٹیبلو بھی پیش کیا۔ انڈیا میں پاکستان ڈے سیلیبریٹ کرنا بہت اچھا لگا اپنے ملک کے لیے اور اپنے ہم وطنوں کے لیے۔ بیسٹ وشز، پاکستان زندہ باد۔ پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے تقریب میں خطاب میں پرامن ہمسائیگی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ بھارت سے مذاکرات کی خواہش کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ہم جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، تنازعات ہیں، ان کو ہم پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ خاص طور پر جموں اور کشمیر کا مسئلہ۔ سری نگر میں یوم پاکستان کی تقریب منعقد ہوئی۔ دختران ملت کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب میں پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ آسیہ اندرابی سمیت شرکاء نے ملی نغموں سمیت پاکستانی قومی ترانہ بھی پڑھا۔ چیئرمین آل پارٹی ضروریت کانفرنس سید علی گیلانی نے یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ حق خود ارادیت سمیت اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کرنے والا پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے۔ خطے کے استحکام، امن و ترقی کے لیے پاکستان، افغانستان اور ایران کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت ہے۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کا، جہاں پاک فضائیہ کی جانب سے یوم پاکستان کے موقع پر سی ویو پر فلائی مارچ کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ اس ایئر شو میں 4 F-16 اور 4 JF-17 تھنڈر کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ اب کراچی میں یہ فضائی مظاہرہ ہر سال ہوگا۔ اسی پہ آپ کو دکھاتے ہیں شہریار ساجد کی رپورٹ۔ کراچی کے ساحل پر پاک فضائیہ کی جانب سے فضائی مارچ کا مظاہرہ کیا گیا۔ مارچ پاس میں 4 JF-17 تھنڈر اور 4 F-16 جہازوں نے فضائی کرتب دکھائے۔ اس موقع پر ایئر فورس کے پیراگلائڈرز نے بھی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ گورنر سندھ محمد زبیر اور ایئر وائس مارشل سلمان احسن بخاری نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پاک فضائیہ کی جانب سے جنگی جہازوں کے ماڈلز بھی رکھے گئے ہیں، جس میں عوام نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پہ بہت سارے پلینز بھی آئے تھے اور فرسٹ ٹائم تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح بھی ابھی آگے انشاءاللہ ہوتا جائے گا۔ مجھے یہاں بہت مزہ آیا، ایئر فورس کی جانب سے ہوا ہے یہ، اور یہ ایونٹس ہونے چاہیے۔ بہت مزہ آیا یہاں سی ویو کے اوپر، موسم کافی اچھا تھا جس کی وجہ سے شو دیکھنے میں کافی مزہ آیا۔ یہاں پہ بہت ڈیفرنٹ ٹائپس آف پلینز آئے تھے اور انہوں نے اپنی بہت اچھی پرفارمنس دکھائی تھی۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاک فضائیہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ہے۔ فضائیہ نے کراچی کے شہریوں کو تحفہ دیا ہے، جنہوں نے زبردست قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ 65 وار میں، 71 وار میں، اور اب ریسنٹلی ضرب عضب کے حوالے سے، اور جو انٹرنل ہمارے جتنے بھی وارز رہی ہیں
میرا خیال ہے اس میں پچھلے 2-3 سال میں ان کی کنٹریبیوشن ایئر فورس کی بہت زبردست رہی ہے اور ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور یہی موقع ہوتے ہیں جس میں یاد کرنا چاہیے۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس کا کہنا تھا کہ آج پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، پاک افواج اور قوم سب ایک ہیں۔ آج کا دن جو ہمیں نصیب ہوا ہے بہت ہی سیکریفائسز اور بہت ہی ایفرٹ کے بعد نصیب ہوا ہے۔ جس طرح کے ملک کے حالات تھے ان حالات سے ملک کو نکال کے پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی عوام نے اس پوری ایونٹ کا جو سکسیس ہے وہ سب کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے۔ آج یوم پاکستان ہے 23 مارچ اور پاکستان ایئر فورس نے یہ ایئر شو کیا ہے ٹو گیو اے میسج ٹو دی ہول ورلڈ ان جنرل اینڈ ٹو آور اینیمیز ان اسپیسیفک کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ پاک فضائیہ کی جانب سے ہونے والے ایئر شو کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد سی ویو پر موجود تھی۔ یوم پاکستان کے موقع پر قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پاک فضائیہ کی جانب سے زبردست ایئر شو کا اہتمام کیا گیا، وہیں دیکھنے والے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ شہریار ساجد، آج نیوز، کراچی۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اس وقت کراچی ہی سے ہمارے پاس یہ اہم خبر بھی آ رہی ہے کہ یہاں گھر میں کام کرنے والے بچے پر تشدد کرنے والے بنگلے کے مالک اور اس کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم رضوان کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کے علاوہ بچے کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کتنا تشدد کیا گیا تھا بچے پر، کس طرح سے کیا گیا تھا، یہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کم عمر بچہ ہے، ایک بنگلے میں ملازمت کرتا تھا اور بنگلے کے مالک نے اس پر تشدد کیا، اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز شو میں آپ سے مزید اہم خبریں بھی شیئر کریں گے اس بریک کے بعد۔